बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दरस-ए-कुरान.com पर सीरत उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। आज जो मौजू है वो एक बहुत और मुआशरे का सुलगता हुआ मौजू है। वो मौजू ये है कि एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाने की सियासत। आजकल सियासतदां एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुल्की इदारे एक दूसरे के ऐबों को ज़ाहिर कर रहे हैं। कुरान और हदीस में इस बारे में क्या कहता है? एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है या पर्दाफाश करने का हुक्म दिया गया है? हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आइडियल निज़ाम दीन इस्लाम है। हमें सीरत नबवी से हर किस्म की रहनुमाई मिलती है। जब आज हमने देखा कि सियासतदां, इदारे, मुल्की इदारे, रियासती इदारे सारे एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि उन पर पर्दा डालने का हमें हुक्म दिया गया है। जब मैंने कुरान और हदीस का मुताला किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हमें अल्लाह के नबी ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, हदीस में तालीमात क्या दी और हम कर क्या रहे हैं बेहैसियत कौम। बेहैसियत मुल्क, हम मुल्क को, कौम को कहाँ ले जा रहे हैं? हम अपने बच्चों की, मुस्तकबिल के मेमारों की क्या तामीर कर रहे हैं, क्या तरबियत कर रहे हैं? ज़रा सबसे पहले देखें सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बादल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, ना तो मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हैं खुद इनसे बेहतर हों। ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं कि हो सकता है वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं खुद उनसे बेहतर हों। और एक दूसरे को ताना न दिया करो, एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से न पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना बहुत बुरी बात है, और जो लोग इन बातों से बाज न आए वो बड़े जालिम लोग हैं। अगली आयत में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाग़-अज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाग़ुकुम बाग़ा। ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बाज़ गुमान गुमनाह होते हैं। किसी के टो में ना लगे रहो, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे के ऐब तलाश करने के लिए उसकी टो और जुस्तजू में लगे रहना, इसमें कितनी सख्त मुमानियत की गई है। ये इस सूरह हुजरात के अंदर जो मुआशरती बुराइयां हैं उनका जिक्र किया गया है। पहले क्या कहा कि एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, एक दूसरे को ताना ना दो, एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से ना पुकारो, बदगुमानियाँ मत करो, तजस्सुस में ना रहो, उनके ऐबों की तलाश में न रहो। अगर कोई ऐब नज़र आ गया तो उस पर पर्दा डालने का हमें हुक्म दिया गया है। इसी तरह चंद अहादीस देखें। एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से पुकारा और फरमाया, ए वो लोगों जो ज़बान से इस्लाम लाए और इनके दिलों में अभी ईमान पूरी तरह नहीं उतरा है, मुसलमान बंदों को सताने से और उनको आहार दिलाने से और शर्मिंदा करने से और इनके छुपे हुए ऐबों के पीछे पड़ने से बाज रहो। अल्लाह का कानून ये है कि जो कोई अपने मुसलमान भाई के छुपे हुए ऐबों के पीछे पड़ेगा और उसको रुस्वा करना चाहेगा, अल्लाह इसके ऐबों के पीछे पड़ेगा और इसके अयूब के पीछे, और जिसके अयूबों के पीछे अल्लाह तबारक व तआला पड़े वो ज़रूर रुस्वा होकर रहेगा, अगरचे वो अपने घर के अंदर ही हो। अल्लाहु अकबर। आजकल क्या हो रहा है? आज मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता
پچھلے ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف ہوا ہے، ایک ادارے کے پاس جو دوسرے ادارے کی عیوب ہیں، باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں، میڈیا میں لا کر، الیکٹرانک میڈیا میں لا کر، سوشل میڈیا پہ لا کر، پرنٹ میڈیا پر لا کر ان کو راز فاش کیے جا رہے ہیں، رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ادارہ دوسرے پر سنگین ترین الزامات لگا رہا ہے، کوئی ایک کو غدار کہہ رہا ہے، کوئی میر جعفر کہہ رہا ہے، امیر صادق کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے کہ کیا الزام، کیا جتنے منہ اتنے الزام۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر قتل کے الزام لگائے جا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ فلاں ادارے نے اس کو قتل کیا، دوسرا کہہ رہا فلاں نے اس کو قتل کیا، ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، دین اسلام نے، شریعت نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو، اچھے اچھے ناموں سے پکارو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن نہ کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہو۔ اگر کوئی عیب کسی کا ہے تو اس کو چھپانے کا، پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں رہے گا، تجسس میں رہے گا اور یہ نیت کرے گا کہ میں اس کو رسوا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا انتقام کی سیاست کے بارے میں کہ اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے دوسرے سے انتقام نہیں لیتا، اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اس پر بڑی ایک خوشخبری سنائی گئی ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں جو سب کی سب بالکل برحق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے، انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت سب کو معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف، اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہتے تھے ان کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ معاف کرنے سے ملک و قوم آگے بڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ معاف کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اسے معاف کرتے ہیں نا، تو اگر انسان ایک دوسرے کو معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے سیاستداں، سیاسی ادارے، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، افراد، سیاستداں ایک دوسرے سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ رسول کے لیے معاف کر دیں، تو یہ ملک و قوم کے لیے بہت اچھا ہوگا اور ملک و قوم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جھوٹ کی سیاست کتنی ہے، ایک دوسرے پر جھوٹ بولنا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون کون سے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، معاملات میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں ہیں۔ اور آج ہم ایک دوسرے پر جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس سامنے اس وقت بے شمار احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں، غیبت کے بارے میں، بدگمانی کے بارے میں، خیانت کے بارے میں،
غصے کے بارے میں، انتقام کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بارے میں، دوسروں کو رسوا کرنے کے بارے میں، انتقام لینے کے بارے میں، کینہ اور بغض کے بارے میں، حسد کے بارے میں، نفرت کے بارے میں، عداوت کے بارے میں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ شریعت کی اتباع کریں، اللہ رسول جس طرح کہتے ہیں اس طرح اپنے معاملات کو سلجھائیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی ریاست ہے۔ قرآن و سنہ یہاں برتر قانون ہے۔ اگر کوئی دو ادارے آپس میں الجھ پلتے ہیں تو عدالت کو چاہیے کہ وہ ان کی صلح کروا دے۔ قرآن و حدیث میں صلح کے احکامات دیے گئے ہیں، ہر ایک رہنمائی دی گئی ہے۔ پاکستان کے 73 کا آئین اگر اس کو پڑھ لے، اس کا جو دیباچہ ہے وہ قرارداد مقاصد کو بنایا جائے۔ قرارداد مقاصد کے اندر سب سے برتر قرآن و حدیث ہے۔ اگر دو ادارے لڑ پڑتے ہیں تو عدالت کو چاہیے کہ وہ ان کی آپس میں صلح صفائی کروائے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ نے آج کل جو ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، انتقام کی جو سیاست ہے، آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو آپ نے مزید نہیں بھڑکانا، آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ آپ نے انتقام نہیں لینا، آپ نے معاف کرنا ہے۔ آپ نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ ایک دوسرے ادارے بھی ایسا کریں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک وطن، ایک مسلمان قوم ہونے کے باوجود ہم آج ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے جیسے جانی دشمن ہوں۔ خدا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دے، الزامات نہ لگائیں۔ اللہ ہم سب کا ایک ہے، رسول ہم سب کا ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کی حدیث ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں۔ تو لہذا آج جو انتقامات کی سیاست چل رہی ہے، الزامات کی، سنگین الزامات کی سیاست ہے، ادارے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ اللہ رسول سے ڈریں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com